जरजीस भाग कर इंडिया छोड़कर पाकिस्तान की सरजमीन पर गया और पाकिस्तान की धरती ने पूछा, जरजीस तुम यहाँ क्यों आए हो, इंडिया छोड़ के क्यों आए हो? मैंने कहा राष्ट्रपति मरते हैं, प्रधानमंत्री मरते हैं, वहां मौतें हो रही हैं, इसलिए मैं आया हूं, ये मुसलमानों का मुल्क है। पाकिस्तान की सरजमीन जवाब देती है, तूने बेनजीर भुट्टो की दास्तान नहीं सुनी है, जनरल जियाउल हक की दास्तान तूने नहीं सुनी है। उसको उसके दांतों से पहचाना गया, जब मरा तो उसकी शक्ल तक नहीं पहचानी जा रही थी। तूने जुल्फकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे लटकता हुआ नहीं सुना। अरे उधर तो कम मरे इंडिया में, पाकिस्तान में तो भरोसा ही नहीं है, यहाँ कब कौन किसकी गोली से मार दिया जाए। पाकिस्तान में भी तुम महफूज नहीं हो। जरजीस इराक की सरजमीन पर गया, इराक की धरती ने कहा अगर यहाँ जिंदगी किसी को मिल सकती थी तो सद्दाम जैसे आदमी को मिल सकती थी, इसलिए कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसी ने जुर्रत की है, उसी ने बहादुरी दिखाई है। लेकिन मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया। जब पकड़ा गया तो बंकरों के अंदर पाया गया, दाढ़ी बढ़ चुकी थी, मूछें बढ़ चुकी थी, शक्ल से पहचान में नहीं आ रहा था। इराक ने कहा तुम सऊदीया चले जाओ, वहां तुम्हारी जान बच जाएगी। जरजीस इराक की सरजमीन से भागकर सऊदीया की सरजमीन पर आता है। सऊदीया की सरजमीन में रियाज में उतरता है। रियाज ने पूछा क्यों आए हो? जवाब दिया इसलिए कि इंडिया में मरते हैं, पाकिस्तान में मरते हैं, इराक में मरते हैं, ईरान में मरते हैं, यहाँ इसलिए आए कि मेरी जान बच जाए। रियाज की सरजमीन ने कहा यहाँ पर भी जान नहीं बचेगी, इसलिए कि देखो शाह फैसल को उसके भतीजे ही ने मर्डर कर दिया, उसके भतीजे ने मार डाला, बाद में उसको भी कत्ल किया गया। हाँ, यहाँ पर भी बादशाहों का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ। अगर तुम्हें अपनी जान बचाना है तो मक्के में चले जाओ, वहां जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए थे, शायद वहां जान बच जाए। जरजीस मक्के में जाता है, मक्के का नजारा देखकर खुश हो जाता है। जैसे अंदर घुसता है उसको तवाफ करने का मौका मिलता है। अभी उसने खाने काबा के साथ चक्कर लगाए थे, अभी मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी थी, अभी दुआ मांगी रहा था, अभी सफा और मरवा के चक्कर लगा ही रहा था। इतने में अजान की आवाज आती है, अजान के लिए नमाज पढ़ी जाती है। जरजीस नमाज पढ़ने लगा, खुश है, आज ऐसी बस्ती में आया हूँ जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा हुए, यहाँ मेरी जान बचेगी, यहाँ कभी मौत नहीं आएगी। जरजीस ने जब जोहर की नमाज पढ़ के सलाम फेरा, इमाम हरम ने नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज्जिन खड़ा होता है, कहता सलातु अलल अमवात, कुछ जनाजे आए हुए हैं, आप रुकिए, उन जनाजों की नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी। मेरे भाइयों, जरजीस ने सबसे ज्यादा जनाजे मक्के ही में देखे हैं। जुहर में जनाजे की आवाज, असर में जनाजा पढ़ा जा रहा है, मगरिब में जनाजे पढ़े जा रहे हैं, इशा में जनाजे की नमाज़े जनाजा हो रही है, मगरिब में नमाज़े जनाजा पढ़ा जा रहा। अल्लाह, इतनी मौतें तो हमने इंडिया और पाकिस्तान में भी नहीं देखी। यहाँ तो सबसे ज्यादा हर नमाज में 5-6 जनाजे आ रहे हैं। लोगों ने कहा तुम्हें अपनी जान बचाना तो मदीने चले जाओ। मदीने जाता हूँ, मदीने की सरजमीन पर अभी असर या मगरिब की नमाज पढ़ने का मौका मिलता है, आवाज आती है क्यों आए हो? जान बचाने के लिए। अगर इस हस्ती दुनिया में किसी की जान अगर बची होती तो आज इस साहिब कब्र मौजूद न होता, आज इस रोज़े अक़दस के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र न होती। इस कब्र के अंदर अल्लाह का सबसे ज्यादा लाडला, अल्लाह का सबसे ज्यादा प्यारा, अल्लाह का सबसे ज्यादा महबूब बंदा इस कब्र में मौजूद है। जरजीस, मौत ने उसको भी अपने शिकंजे में ले लिया है, फिर तुम कैसे बच सकते हो? हाशा कल्ला, नहीं। कुछ लोग कुरान पढ़ रहे थे, लोगों से पूछा मैंने ये क्या पढ़ रहे हैं? लोगों ने जवाब दिया ये कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा ये कुरान क्या है? जवाब मिला ये अल्लाह की आखिरी किताब है, कयामत तक के तमाम मसाइल का हल इस किताब के अंदर मौजूद है। मौलवी जरजीस मुस्कुराया, जब कयामत तक सारे मसाइल का हल मौजूद है तो मौत का मसला भी हल होगा। ये किताब हमें हमेशा जिंदा रहने का भी तरीका बताएगी। जरजीस ने भी वुजू बनाया और कुरान लेकर बैठ गया। नीयत तो ये थी कि जिंदगी भर जिंदा रहें, कभी मौत ना आए,
لیکن جرجیس جب قرآن پڑھ رہا تھا تو قرآن نے بھی ٹنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہہ دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. نہیں جرجیس، موت سے بچنے کا کوئی راستہ قرآن میں بھی نہیں ہے. تم جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی رہو، موت تمہیں ادھر آ جائے گی، پکڑ کے رہے گی. چاہے پہاڑوں کی کوہ میں چلے جاؤ، سمندر کی تاریکیوں میں چلے جاؤ، آسمان کی بلندیوں پر کمن ڈال دو، چاند پہ رہنے لگو یا سورج تک پہنچ جاؤ، کہکشاؤں تک پہنچ جاؤ، انترکش تک پہنچ جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں تم جا رہے ہو موت تمہارے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. تم جس موت سے بھاگ رہے ہو بھاگ نہیں سکتے. تم جہاں کھڑے ہو وہی موت تم سے ملاقات کرنے کے لیے وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں دوڑ رہی ہے، وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں آ رہی ہے، وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں تمہارا سفر کر رہی ہے. تمہارے پاس آ کر رہے گی، تمہیں اپنے شکنجے میں لے کر رہے گی، تم سے مل کر رہے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی. ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ہم سے ہاتھ ملایا، ہم نے آپ سے ہاتھ ملایا، آپ نے ہم کو دیکھا، ہم نے آپ کو دیکھا، یہ ہے ملاقات. آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ہم نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ ہے ملاقات. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. موت تم سے ملاقات کرے گی. اس کا ترجمہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں کہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، یعنی موت تمہیں اپنی نظروں سے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گی اور تمہاری روح اس وقت نکلے گی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. روح نکالنے والے فرشتے کو جب روح نکال رہا ہوگا وہ نکال کے لے جا رہا ہوگا. میرے بھائیوں، جب تمہاری روح نکلے گی، ہماری روح نکلے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. اس وقت مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے. روح سب سے پہلے پیروں کے تلوے سے نکلتی ہے نیچے. آپ کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے اور دیکھیے سب سے پہلے اس کا پیر کام کرنا بند کرتا ہے. روح یہاں سے کھینچتا ہے ملک الموت، یہاں سے کھینچ کر ٹخنے تک آتی ہے، پھر یہاں سے کھینچتا ہے تو پنڈلی تک آتی ہے. وَالسَّاقُ بِالسَّاقِ. پنڈلیوں سے پنڈلیاں ٹکرا جاتی ہیں اور نیچے کا دھڑ کام کرنا بند کر دیتا ہے. پھر یہ روح کھینچتا ہے تو گھٹنے تک آ جاتی ہے، گھٹنے کے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے. پھر روح کھینچتا ہے تو ران تک آ جاتی ہے، ران سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے. پھر روح کھینچتا ہے تو سینے تک آ جاتی ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے. پھر روح حلق تک آ جاتی ہے، حلق تک آ جاتی ہے اور حلق سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے. اور پھر حلق کے پاس آ کر جب روح کو کھینچتا ہے، روح نکالتا ہے تو یہ روح آنکھ، ناک اور کان ان تینوں راستے سے باہر نکلتی ہے. اور جب ناک اور کان کے راستے سے نکلتے ہوئے آنکھوں تک پہنچتی ہے تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. اور آپ دیکھیے گا مرنے والا جب مر رہا ہوگا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کھلی رہ جاتی ہیں کہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. اس وقت وہ روح نکالنے والے ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری روح کو لینے والے رحمت کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں یا عذاب کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں. میری روح کو جنت کے فرشتے لے رہے ہیں یا ملک الموت کے ہاتھوں سے میری روح کو جہنم کے فرشتے لے رہے ہیں. وہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے کہ میری روح کو لینے کے لیے جہنم کے فرشتے آئے ہیں، جنت کے فرشتے. بہت آسان ہے. ہم لوگوں میں سے کتنوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، کتنوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہوگی، کتنے کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے. ذرا سوچئے وہ اس دور سے گزر چکے ہیں، اب وہ دور ہمارا بھی آنے والا ہے، آپ کا آنے والا ہے، ہمیں بھی اس دور سے گزرنا ہے. ہم نے اس موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کر رہی؟ ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے. بہت خوش اور مگن ہو چکے ہم لوگ، بہت. یہ جو آوازیں آ رہی ہیں چاہے عورتوں کے پنڈال سے آ رہی ہوں، چاہے بازار سے آ رہی ہوں، یہاں جلسہ ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، یہ یاد رکھیے گا یہ آوازیں آپ کی ہوا میں نہیں گھوم رہی ہیں،
آپ نے صبح سے لے کے شام تک ابھی جب سونے جائیں بستر پر تو سوچئے گا کتنی گالیاں دی ہیں اور کتنا آپ کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ نکلا ہے، اس کا حساب لیجئے گا. آپ ابھی تک اپنی پوری زندگی کا نہیں لے پائیں گے، لیکن آج کا حساب لیجئے گا. آج صبح سے شام تک کتنی گالیاں دی ہیں، کتنوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنوں کو ناجائز ستایا ہے، کتنوں پر ظلم کیا ہے اور کتنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس ہوا میں گھوم نہیں رہا ہے، بلکہ اس کو فرشتے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں. اچھا کیا تو دائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھا ہے، برا آپ کی زبان سے نکلا تو اس کو بائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے. وہ اس ہوا میں ہے نہیں. یہ مت سوچئے گا کہ اس ہوا میں گھل گیا اور مل گیا اور چلا گیا، نہیں، وہ ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ ہے. اور قیامت کے دن اللہ اس ریکارڈ کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے. اس چیز کا احساس ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں ہوں گی. ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان. نوٹ کریے، ان احون اہل النار، سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا، یعنی دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، اور اس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. بھیا اسٹیج پر چلنا بند کر دیجئے. آپ لوگ یہ ہل رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ گر جائے گا. بند کریے آپ اور اصول بدلیے. جس کو چاہے اسٹیج پہ بٹھا دیا، پینٹ شرٹ آئی ٹائی اور کھینی والے سب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بن گئے سب مودی کے باپ، اسٹیج پہ بیٹھ گئے، بہت عزت ہو گئی. اور یہاں بیٹھ کے دھم 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 اور کر رہے ہیں. ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت، سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا قیامت کے دن. لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، جس کے پیروں کے تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی. چنگاری، کبھی بیڑی پیے ہو؟ ہاں، وہ تو بہت لوگ ہوں گے. مولانا صاحب کسی کو کھڑا کر کے پوچھو، کہے گا ہاں ہاں مولانا صاحب غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں پیئیں گے، لیکن ابھی تو کہے گا ہاں پیتے. چنگاری دیکھی آپ نے؟ ایک چنگاری اٹھتی. انگارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، انگارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے، کوئلہ آپ نے جلایا وہ انگارہ ہے، وہ تو بہت بڑا ہو گیا. آگ کی 2 چنگاری 2 پیروں کے نیچے، ان تلووں کے نیچے رکھ دی جائے گی. یہ کون آدمی ہوگا معلوم ہے؟ جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے اور دنیا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا. ہم لوگوں نے سب سے کم گناہ کیے ہیں، یہ تو بعد ہی میں پتہ چلے گا کم کیے کہ زیادہ کیے. 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی اور ان دونوں چنگاریوں کا حال کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ہانڈی کی طرح. جیسے گوشت ابلتا ہے نا، ہانڈی میں آپ گوشت رکھ دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے آگ پر رکھ دیجئے، اس کے بعد دیکھیے ہو ہو آواز آتی ہے نا چولہے پر آواز. یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. یرا انہ اشد عذابا، وہ سمجھ رہا ہوگا پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے کو دیا جائے. 2 چنگاریوں کی وجہ سے وہ کیا سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا. لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب. یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا. اب اللہ جانے سب سے ہلکا عذاب کس کو ملے. کون ہو؟ جس نے سب سے کم گناہ کیے. یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا، لیکن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں نام آئے. سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں اللہ کے نبی نے نام لیے ہیں.
ان اشد عذابا یوم القیامت المصورون، آخرت کے اندر سب سے زیادہ سخت عذاب، سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتا ہے، جو دنیا میں تصویریں لیا کرتا ہے۔ کھل کر کیوں نہ کہہ دوں، جو اپنے موبائلوں میں سیلفی لیتا ہے، فوٹو کھینچتا ہے، کسی مولوی کے ساتھ وہ سیلفی لے کر فخر کرتا ہے، اپنی دکان میں مولانا کو بٹھا کے سیلفی لے کے اس کے پرچار کرتا ہے، ان اشد عذاب یوم القیامت، ان اشد الناس، سخت عذاب لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا المصورون، جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتے ہیں، جو دنیا میں تصویریں لیتے ہیں۔ لو بیٹا لو، کھینچو، کیا ہو گیا؟ ویڈیو کر رہے ہو؟ یہ نہیں بن رہی ویڈیو؟ آئیے ابھی جرجی صاحب تقریر ختم کریں گے، مولانا صاحب ہو گئے جنت الفردوس کے مالک، بہت اچھا، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے، دیکھیے جرجی صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، مل کے آئے ہیں۔ یہ چھوڑیے، اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے، جلسے کیوں کرواتے ہو؟ اگر یہ سخت بات سننے کے حق میں نہیں سننے کی طاقت نہیں ہے تو جلسے کرانا چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ 4.5 لاکھ مدرسے پورے ہندوستان کے اندر،